अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह करे आप खैरियत से हो। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान के लिए दिन रात आप भी फ़िक्रमंद रहते हैं, जो मेरे दोस्त मुझे कॉलें करते हैं, और हम भी पाकिस्तान के लिए करते हैं। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, हर पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की खैरियत का तालिब होता है। ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं कि एक महीने से एक रट लगी हुई है कि FATF क्या करेगी, FATF में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो अब पाकिस्तान क्या वहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ये सारी बहस चल रही है दोस्तों। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले IMF का वफद आया था, और वो इधर पूरे 10-12 दिन रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मुलाकातें की हैं, और उन्होंने तकरीबन 50 करोड़ डॉलर का कर्जे की एक दूसरी किस्त देनी थी। 45 से 50 करोड़ तकरीबन आप कह लें रफ, तो वो उन्होंने देनी थी। और उन्होंने यहाँ पे सारे हालात का जायज़ा लिया और सारा कुछ किया। जब परसों मुज़ाकरात ख़त्म हुए IMF के, तो IMF के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर हुई है, और इस तरह की उन्होंने ना पॉजिटिव थोड़ी सी रिपोर्ट दी है। लेकिन दोस्तों, अंदर की कहानी सुनो मुझसे। अंदर की कहानी ये है कि वो पूरा वफद जो इधर 10 दिन रहा है ना, वो आया था 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दूसरी किस्त देने के लिए, जो उन्होंने नहीं दी, और वो चले गए। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उनकी शर्त थी कि आप गैस की कीमत में भी इजाफा करें मज़ीद, और आप जो है वो इसकी बिजली की कीमत में भी मज़ीद इजाफा करें, तो हम आपको किस्त देंगे, वरना नहीं देंगे। जितनी पहले दोस्तों महंगाई हुई है ना, उसका उन्होंने जायज़ा लिया है। तो इस बात पे वो मुतमईन थे कि आप महंगाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें और महंगाई करने की ज़रूरत है। लो दोस्तों, तैयार हो जाओ कसम से, अगली महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने एग्रीमेंट करके हमें ये चेक दे के जाना था, जो उन्होंने नहीं दिया, और वो चले गए। अब इमरान खान के अंदर की जो कहानी मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा, इमरान खान ने और काबीना ने, कि हम पहले ही अवाम जो है ना, वो ये पंजाबी में है ना, नक्को नक आ चुके हैं महंगाई से। आटे का बुरान भी चल रहा था पिछले हफ्ते, चीनी का भी चल रहा था, घी का भी चल रहा था। तो इमरान खान और काबीना ने कहा कि अगर इस मौके पे हम ये चीज़ कीमत गैस की और बिजली की बढ़ाते हैं, तो फिर अवाम निकल पड़ेंगे सड़कों पे, फिर हमें कोई अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सकेगा। और उधर मार्च का भी ऐलान हो गया था, फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं। तो इन्होंने फिर सलाह मशवरा किया। अंदर की कहानी जो बता रहा हूँ कि इस वक्त मुनासिब नहीं है कि हम बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें। लिहाजा IMF को इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें 1 महीने का और टाइम दें। ये अंदर की बात है। अब IMF का जो पहला इधर बयान दे के गए हैं ना, वो जो ये महंगाई कर रहे हैं, जिससे आवाम की कमर टूट चुकी है, उससे वो मुतमईन है, हमारी मईशत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने तो हमें कर्जा देना है और वापसी का पूछना है कि भाई आप हमें किस्त दे सकते हैं कि नहीं। और उनकी शराइत ये होती हैं कि भाई ये बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, गैस महंगा करो। अब मैंने ये भी बताया था कि पूरी दुनिया में पेट्रोल 10% सस्ता हुआ है। 10% बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारा आजकल ये है ना, तो ये हमें पेट्रोल 90 रुपए पे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी इसी वजह से नहीं सस्ता कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने किस्तें निकालनी होती है ना। और ये सारा इल्ज़ाम वो पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। तो ये कब तक डालेंगे? ये 5 साल तक डालते रहेंगे, मुझे ये भी पता है, ये भी मुझे पता है।
تو IMF کے مذاکرات پاکستان کے ناکام ہو گئے ہیں، جو ہماری حکومت خاموش ہے، پتہ ہے نا، حالانکہ وہ یہ تعریف کر کے گئے ہیں کہ جتنی آپ نے مہنگائی کی ہے نا، شاباش، اور مہنگائی کرو، عوام کا خون نچوڑو جتنا نچوڑ سکتے ہو، اور اگلا یہ نہیں نچوڑ سکتے تو پھر ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ پھر کابینہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آٹے کا بحران، چینی کا بحران، فضل الرحمان کا مارچ، اس لیے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو مارچ کو جو ہے نا، وہ مارچ میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس موقع پہ بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت نہیں بڑھا سکتے، اس لیے دوستو وہ چلے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اداروں نے، کسی نے بھی، فردوس عاشق امان یا شہزاد اکبر یا یہ سارے، کسی نے بھی پریس کانفرنس کر کے نہیں بتایا کہ IMF ہمیں کیا کر کے گیا ہے۔ تو یہ دوستو حالات ہیں پاکستان کے۔ اب آپ مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ عمرانی حکومت نے ان سے ٹائم لیا ہے کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے، ہم آپ کی شرطیں پوری کریں گے، کیونکہ شرطیں انہوں نے دوستو پوری کرانی ہے۔ آپ کسی بینک میں قرضہ لینے جائیں، 10 لاکھ 5 لاکھ کا قرضہ لیں تو انہوں نے آپ کو تولنا ہے، دیکھنا ہے کہاں سے ہمیں قسط آئے گی، کہاں نہیں آئے گی۔ جو کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی مکان کے کاغذات جمع کراؤ، گاڑی کے کاغذات جمع کراؤ، گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی ان کے نام رہتی ہے۔ تو یہ IMF کا ناکام مشن جو ہے، یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اندر کی کہانی یہ ہے۔ یہ یہاں پہ بات ختم۔ اب آئیں جی گرے لسٹ پہ۔ گرے لسٹ کا دوستو یہ ابھی جو میں تبصرہ بھی سن رہا تھا وہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکنامک پوزیشن، سیاسی پوزیشن اور باقی ایکٹیویٹی، اداروں کی پوزیشن، اس کو ٹھیک کریں گے، 50 نمبر سے اوپر آپ کے نمبر ہوں گے تو پھر وہ آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیں گے۔ دوستو بلیک لسٹ ہوتی ہے، گرے لسٹ ہوتی ہے، یا گرے لسٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ وائٹ ہی کہہ لیں اسے، چلیں کہنے کے لیے وائٹ ہوتی نہیں، لیکن وہ پھر بندہ 50 نمبر سے زیادہ آ جائے تو وائٹ میں آ جاتا ہے۔ پاکستان پہلے بھی نواز شریف کے دور میں بھی 1-2 نمبروں سے گرے لسٹ میں آیا ہوا ہے، وہ کوئی بالکل باٹم پہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 48% نمبر ہمارے ہیں، 2% ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے جو شرائط سامنے آئی ہے نا، تو میں اس کے لیے بھی بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ ایک تو یہ دہشت گردی وغیرہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے FATF کی شرائط پہ جو حافظ سعید احمد کو سزا ہوئی ہے نا، حافظ سعید احمد جو جماعت الدعوہ کے سربراہ ہیں، وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ دیکھو ہم دہشت گردی پہ قبضہ کرنے، مکمل خاتمے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ خوش ہو رہے ہیں تھوڑے سے کہ جناب ہمیں امید ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے، اور اس کی قیمت حافظ سعید کو چکانا پڑ رہی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو 1 مہینے سے ہماری حکومت لگی ہوئی ہے، یہ ادھر ایمبیسیوں میں روزانہ جاتے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں، آپ ہماری حمایت کریں۔ وہاں کافی ممالک ہوتے ہیں FATF کے، جو ووٹنگ ہوتی ہے نا جب، تو وہ کرتے ہیں۔ تو اب جو ترکی، ملیشیا اور چین، انہوں نے تو ہمیں یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ پہلے بھی ساتھ تھے، یہ کشمیر کے مسئلے پہ بھی ساتھ تھے۔ تو اب وہ عمران خان جائے نا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر اور ان لوگوں سے جا کے لے، جن کی ڈرائیوری کرتا ہے، ان سے حمایت لے تو ہم نکل آئیں گے باہر، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے اصلی دوستوں کو چھوڑ دیا، ان کے یو ٹرن لیا مہاتیر محمد اور طیب اردوان کے ساتھ۔ انہوں نے پھر بھی اچھا کیا کہ یہاں دورہ بھی کیا اور عمران کو بھی بلا لیا، لیکن یہ اس نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ یہ کیا کہتے ہیں، سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہے، اور یہ قطر، UAE، یہ سارے عمان، جارڈن، یہ سارے ممالک جتنے بھی ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ یہ انڈین لابی کے لوگ ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، انڈین لابی کے لوگ ہیں۔ طیب اردوان صحیح مسلم امہ کا لیڈر ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، اور یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی دیکھ لیں کہ یہ عمران خان وہاں کانفرنس میں، مسلم امہ کی کانفرنس میں نہیں گیا، پھر بھی وہ ادھر آئے ہیں کیونکہ وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے۔ تو اب یہ گرے لسٹوں کے لیے کہہ رہے ہیں جی ہم نے 12 ممالک کی منتیں ترلے ایسے وہ داڑھی پہ ہاتھ لگا کے منتیں ترلے کر کے منوا لیے انہوں نے۔ تو یہ 3-4 تو پہلے ہی مان رہے ہیں، ایران بھی مان جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو 4-5 تو ہمارے پکے پکے ہیں جو مانتے ہیں چاہے ہماری پالیسی جیسے بھی ہو، لیکن حافظ سعید اور ان جیسے لوگوں کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، پھر مہنگائی کے لیے عوام کا خون نچوڑنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم جو ہے نا یہ اپنے آپ کو گرے لسٹ میں نکال رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں چلے جی ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو کیا خوشی کی بات ہے کہ ہم یہ مصنوعی طریقے سے ڈرامے کر کے، منتیں ترلے کر کے، داڑھیوں کو پکڑ کے گرے لسٹ سے اگر ہم نکلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اطمینان بخش بات ہے؟ نہیں، یہ اطمینان بخش بات نہیں ہے۔ اطمینان بخش بات ہے کہ ہمارے عوام خوش ہوں، ہمارے عوام میں خوشحالی آئے، ہمارے عوام میں خوشی آئے، وہ بہترین چیز ہوگی، وہ بہترین چیز ہوگی۔ اس طرح منتیں ترلے کر کے اب حماد اظہر کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے پوری وفد کے ساتھ، وہ فرانس میں کانفرنس جاری ہے جس کا سارے ٹی وی چینل بھی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ 3 دن وہاں پہ جاری رہنی ہے، 16 سے 21 تک، بلکہ یہ رہنی ہے 5 دن رہنی ہے۔ تو اس میں یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں جی گرے لسٹ سے جو ہے نا وہ نکالا جائے، حالانکہ 2 پوائنٹوں سے ہم صرف نیچے ہیں، پہلے بھی صرف 2 پوائنٹوں پہ۔ تو انہوں نے حافظ سعید کو بھی سزا دی ہے، اور بھی اس طرح کے اندر کے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے بعد میں سامنے آئیں گی۔ تو عوام خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ گرے لسٹ سے باہر نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نکل جائیں، ہمیں کیا ہے؟ جب عوام کو آٹا، چینی، دال، روٹی سستی نہیں ہے تو آپ گرے لسٹ میں ٹاپ پہ آ جائیں، آپ وائٹ لسٹ کی ٹاپ پہ آ جائیں، ہمیں عوام کو کیا ہے بتائیں؟ عوام تو چاہے آپ بلیک لسٹ میں بھی آ جائیں، عوام تب خوش ہوگے جب عوام کو ریلیف ملے گا، عوام کو تکلیف میں آرام ملے گا، تو عوام تب خوش ہوں گے۔ ہمیں گرے لسٹ، بلیک لسٹ، وائٹ لسٹ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوستو میں آپ کے سامنے آج جو ہے نا یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آپ میری ویڈیو کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات میں ہم فیل ہو چکے ہیں، اور گرے لسٹ میں بھی ہم فیل ہیں، لیکن ہم مصنوعی طور پہ منت ترلے کر کے، جیسے عمران خان ایم کیو ایم کے منت ترلے کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، جیسے عمران خان کاف لیگ کے منت ترلے کر رہے ہیں نا، اسی طرح بین الاقوامی طور پہ یہ ان ممالک کے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے گرے لسٹ دکھاؤ تاکہ عوام کو ہم کچھ تو دکھا سکیں۔ لیکن ہمیں ایسی گرے لسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسی گرے لسٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نکل جائیں گرے لسٹ سے، میں کہہ رہا ہوں ٹاپ پہ آ جائیں، عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ عوام کی طرف توجہ کریں، وہی ہماری گرے لسٹ ہے، عوام کی طرف آپ توجہ کریں، یہی میرا مشورہ ہے آپ کو۔ آپ مصنوعی طریقے سے نہ کریں، اور عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ناراض ہو کے گئی ہے، انہوں نے پھر اگلے مہینے جو ہے نا، جو ہی یہ مارچ کا اور یہ آٹے شاٹے کا بحران ختم ہوگا، انہوں نے پھر وہی اپنے نوکیلے دانت باہر نکال لینے ہیں، اور ہاتھی کے دانت اور کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ انہوں نے اصلی کھانے والے دانت نکال کے نا پھر بجلی بھی مہنگی کرنی ہے، گیس بھی مہنگی کرنی ہے۔ یہ میں نے آج آپ کو اندر کی سٹوری بتائی ہے۔ اگر میرا تجزیہ آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور فارورڈ کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر نہیں پسند آیا تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ نگہبان، منصف عوان کی طرف سے بہت بہت سلام، خدا حافظ۔